बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ, मेरे साथ बशारत राज साहब मौजूद हैं। बशारत साहब को वेलकम बैक कहते हैं। राज साहब थोड़ा मसरूफ़ थे, अपनी फ़ैमिली कुछ मसरूफियात थी इनकी। तो राज साहब जैसे ही वापस आए हैं तो आज ही सबसे बड़ी ख़बर आ गई जो पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हलचल मचा रही है, क्योंकि सियासत का सबसे बड़ा इस वक्त का जो खिलाड़ी है वो अडयाला जेल में बैठा है। सारे कार्ड उसी के पास हैं और तमाम तर फैसले उसकी हाँ या ना से जुड़े हुए हैं। इमरान खान ने कहा था कि आखिरी कार्ड उनके पास है और जब मैं वो कार्ड खेलूँगा तो सबको लग पते जाएंगे। तो इमरान खान ने फाइनली रात गए अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। वो कार्ड क्या है उसके थोड़ी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, और उसको जब आप ज़मीन पे इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में उसके साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो किस कदर ख़तरनाक तरीन कार्ड है। और उसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी में जो खलबली मची हुई है उसके हवाले से भी हम दोनों मिल के बात करेंगे, आप तक वो चीज़ें लाएंगे जैसे आपको आइडिया हो कि मामला चल क्या रहे हैं। सबसे पहले राय साहब बात करते हैं इमरान खान ने एक्चुअली कहा क्या है ताकि लोगों को उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इमरान खान ने रात गए, यानी उनके अकाउंट से ट्वीट आई है। ज़ाहिर है इमरान खान ने खुद नहीं की होगी, उनकी टीम ने की है। ऑन करते हैं हाँ, मतलब ज़ाहिर है वो उनकी पैगाम जो है उनकी बहनें लेकर आती हैं। अच्छा, इमरान खान का पैगाम है जी, मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। ये बड़ा क्लियर कट इमरान खान का ये मतलब एक जुमला है, ये छोटी बात नहीं होती। डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। पिछले पैगाम में उन्होंने कहा था याह्या खान पार्ट 2 आकर मुसल्लत हो गया है, याह्या खान। अच्छा, एक और ट्वीट भी आज हुआ, वो भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे जिक्र करें। आगे कहते हैं जी, रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। इमरान खान ने राय साहब कह दिया है सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। इससे पहले आपको पता है उनको पूरी मालूमात ही नहीं दी थी बैरिस्टर गौर साहब ने माशाल्लाह जाके, तो उन्होंने भी खुद और उस पर जो आप कह रहे हैं ना कि बैरिस्टर गोहर साहब ने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। जब बैरिस्टर, आपको याद होगा कि बैरिस्टर गोहर साहब जब 26 नवंबर के बाद पहली दफ़ा उनसे मिलने के लिए गए तो जब वापस आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके साथ एक वो हाथ में तस्वीर लेकर, मैंने तो खैर ये बंदी हुई है और मैं कभी दावा नहीं करता होता हूँ कि मैं जो है वो कोई कहीं गलत बयानी करूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता अली मोहम्मद ख़ान की तरह। जो सच होता है मैं हमेशा वही कहता हूँ। लेकिन वो दुरूद पाक पढ़कर और लंबे बूटू को दूध पाक पढ़कर सलामी देते हैं ताकि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। अच्छा, तो मैंने मैं जो बात कर रहा, जब मैंने ट्वीट किया तो मुझे बैरिस्टर गोहर साहब ने कॉल की। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि तुझने जो ट्वीट किया ना वो तेरी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब किए तो उन्होंने कुछ मामलात गोल किए। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दूसरे दिन मैं चला गया, जिस तरह आपने कहा कि मैं कुछ फैमिली को कुछ मसरूफियात थी। मेरे असल में मेरी भतीजी की शादी थी तो मैं उधर बिज़ी रहा। तो मैं जब दूसरे दिन हलीमा खानम साहिबा बाहर आई तो उन्होंने आकर ये बात तस्दीक की कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे यकीन करें, बलूचिस्तान से एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, बलूचिस्तान से, कि राय साहब जो आपने कल ट्वीट किया था आपकी 100% आपका ट्वीट जो है ना उसकी तस्दीक हुई है कि हलीमा खानम ने, कि ये आपने कहा था मुलाकात नहीं हुई, तो खान साहब ने तो कहा था कि मुझे पूरी मालूमात दी ही नहीं गई। आप अंदाज़ा करें कि मतलब क्या गेम खेल गई। अच्छा, आगे खान साहब कहते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुँच गया। हम 13 दिसंबर को पेशावर में शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ीमुश्शान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अच्छा, नुकात क्या हैं जी? अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रहाई, वो जो 26 नवंबर से पहले वाले थे। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। 9 मई वाली बात तो पहले भी बार बार फायज़ ईसा के सामने 1000 दफ़ा ये बात आई, कमेटी भी बना दी, कमेटी भी सब कुछ हुआ, लेकिन अब उसमें 26 नवंबर भी शामिल हो गया। हमारी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करेगी। स्टेक होल्डर्स आए साहब कौन है? स्टेक होल्डर इस मुल्क में जी खान साहब जिसकी, तो देखें गैम हमेशा बात जो होती है पावर के साथ होती है। अब मुझे ये बताएं कि आप शहबाज शरीफ के साथ क्या बात करेंगे जिसके पास अपना अख्तियार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, वो राना सनाउल्लाह साहब खुद कह चुके हैं मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में जी कि हम जो है वो जर्नैलों के महतात, जी उनके लफ्ज़ है, मैं कोट एंड कोट, हम तो जर्नैलों के महतात है जी, हम उन्हीं के महतात काम। वो मोहम्मद मालिक हंस कर पूछ रहे हैं तो वो कहते हैं, वो भी हंस कर कहते हैं जी मालिक साहब आप बेहतर जानते हैं जी, हम ये पूछने वाली बात है, ये पूछने वाली बात है, हम उन्हीं के महतात है।
تو پھر آپ نے کیا اسٹیک ہولڈر وہی ہیں جناب. ہاں رائے صاحب سمپل سی مثال ہے, محلے میں ہمارا کسی سے جھگڑا یا مسئلہ بنے نا تو ہمیں پتہ ہونا کہ اس کا باپ اس کے سر پہ یہ ایسے کر رہا ہے یا چاچے تائے یا کسی کے, تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو بھیج, ہاں مطلب جس کے پاس طاقت ہے اس کو بھیج, تو اس کے سر پہ ناچ رہا ہے. اچھا اگلا وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک. یہ وہ کارڈ ہے جو خان صاحب نے کھیلا ہے. اور میں اپنے وی لاگ میں بھی کہہ چکا ہوں بھٹی صاحب کے خان صاحب ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا, خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں وہ چیز ہمارے جو سرمایہ ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں. بالکل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب کشمیر جا رہا تھا بھٹی صاحب, یہ بیچ میں سے ناظرین بات آ کہ میں واپس وہیں آؤں گا, تو میں ایک راستے میں جاتے ہوئے ایک ہوٹل پر رکا میں چائے پینے کے لیے. میں بیٹھا ہوا تھا تو اندر سے 5 نوجوان اٹھ کر آ گئے جی باہر. اچھا میں جہاں بیٹھا میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اس میز پر نا, تو وہ آ کے بیٹھ کے تو مجھے کہنے لگے, پوچھنے لگے مجھے جی آپ بشار راجہ صاحب آپ ہیں؟ میں نے کہا جی بشار راجہ میں ہی ہوں. اچھا اتفاق سے وہ میرے ضلع کے ایک ہی شہر کے ہم رہنے والے, لیکن شہر تو ظاہر ہے بہت بڑا ہوتا ہے, بندے کو پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا جی کہ آج ہی ہم امریکہ سے آ رہے ہیں اور آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار میں تو اپنے شہر جا رہا ہوں. مجھے انہوں نے پوچھا کہا کون سا آپ کا شہر؟ میں نے اپنے شہر بتایا. تو انہوں نے کہا جی ہم بھی وہی رہتے ہیں. میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں آپ؟ انہوں نے مجھے محلے کا نام بتایا. تو میں نے کہا یار وہ فلاں فلاں بندے کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جانتے ہیں, وہ امریکہ سے, وہاں پر ان کا اپنا ٹرکس یہ نہیں ہوتے گاڑی میں, یہ ان کا یہ بزنس ہے وہاں پر. اور انہیں 2 4 5 لوگ مجھے بتائے جن کے وہ ویلاگ سنتے ہیں. اور یقین کریں کہ یار وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے چلا کشمیر میں پاکستان آنا شروع ہوا تو ہمارے ساتھ سکھ تھے نا, وہ ان کے بقول انہوں نے مجھ سے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جی مرشد کے گھر جا رہے ہیں آپ مرشد کے دیس میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل مرشد کے. سکھوں نے کہا کہ مرشد کو ہمارا سلام بھی کہنا. اب دیکھیں وہاں جا رہے ہیں. اور میں جو بات کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز ہے نا, یہ ہیں پاکستان. عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ پاکستان کا سرمایہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ زر مبادلہ بیچتے ہیں اپنے ملک میں ڈالرز کی صورت میں. 32 ارب ڈالر سالانہ. آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب کہ میرا جس ضلع سے تعلق ہے میرپور ڈویژن سے, ہماری میرپور ڈویژن کی جو نصف سے زیادہ آبادی ہے وہ یورپ اور انگلینڈ سیٹل ہے. ٹھیک ہے, وہ سارے زر مبادلہ بیچتے ہیں پاؤنڈ کی صورت میں, یورو کی صورت میں, ڈالرز کی صورت میں. خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے, اور خان صاحب کے مخاطب یہی لوگ ہیں. یہ جو کہا ہے سول نافرمانی والے, یہ خان صاحب کے لوگ مخاطب ہیں. اور دوسرا اگر آپ پاکستان کے اندر بات کریں تو پاکستان کی 70% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ عمران خان کو چاہتی ہے. اب بس 70 کر لیں جی, اس سے زیادہ ہے, لیکن بقول ان کے کہ ان کی مقبولیت 7% ہے. جو ان کے 7% زیرو لگایا. ویسے تو آپ دیکھا جائے تو جتنی عمران خان کی 250 سیٹیں بنتی ہیں تو اس کے حساب سے 85%. تو عمران خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں نا تو ان کے مخاطب یہ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر کے خان صاحب کی باتوں پر یقین. میں یار دور نہیں جاتا, میں اپنے گھر کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میری ساری فیملی یو کے ہے. بالکل. بھٹی صاحب میری اپنی فیملی کے بہت سارے ایسے میرے اپنے قریبی عزیز, میرے بھائی دوسرے تیسرے سارے, وہ وہاں سے بڑے ڈونر ہیں عمران خان صاحب کے. وہ وہاں سے ان کو پیسے دیتے, شوکت خانم کے لیے بھیجتے ہیں پیسے, اور اپنے دوسرے ان کے چیٹی جو کرتے ہیں اس میں وہ پیسے بھیجتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کو پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی تھی کال ایک, تو وہاں سے انہوں نے اس کو پیسے, مجھے میسج دیا جی پیسے بھیجنے ہیں. تو کس طرح؟ میں نے کہا یار, میں نے پھر ایک متعلقہ بندے سے رابطہ کیا, اس نے مجھے وہ لنک بھیجا, میں نے اس کو لنک سینڈ کیا ان کو. میں نے کہا کہ آپ ان کے ذریعے ان کو پیسے بھیجیں. یہ وہ لوگ ہیں بھٹی صاحب کے جو خان صاحب پر اندھا اعتماد کرتے ہیں. اور محبت, میں آپ کو یہ ایمانداری سے بتاتا ہوں ناظرین آپ کو, میں ابھی آج ہی واپس آیا ہوں 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے. بھٹی صاحب ایک میری فیملی میں نے جیسے بتایا کہ میری بھتیجی کی شادی تھی, تو سعودی عرب سے ایک آیا ہوا تھا ہمارا اپنا فیملی ممبر. اس نے کہا جی کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ شرطے کہتے تھے, شرطے وہ کی سعودی کی جو نا وہ خان صاحب کو سلام کرتے تھے نا شرطے. تو اب کہتے ہیں یہ شہباز شریف ہے, تو اب کہتے ہیں تمہارا جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں عربی میں اسے یار وزیر اعظم کو, وہ چور ہے چور ہے چور ہے. اب یہ یقین کریں کہ یہ حالت ہے یار. میں جو لوگ مجھے بتا رہے ہیں نا, میں وہی بات. میری خاندان کے بہت سارے لوگ دبئی سعودیہ ہوتے ہیں, میرے بہت سارے دوست امریکہ یورپ سب جگہ, مجھے پتا ہے ان میں سے 95% لوگ عمران خان کے سپورٹر ہیں.
عمران خان آدھی آواز لگاتا ہے نا کسی تو چیز یہ بٹی صاحب جو ہے نا، خان صاحب کی یہ جو سول نافرمانی، اس میں بہت پہلے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ خان صاحب اس طرف جائیں گے، بھائی آخری ہمیں بھی تھا کہ اور آخر میں خان صاحب یہ اس طرف وہ آئیں گے۔ کارڈ ہے نا. اب دیکھیں جس طرح آپ نے کہا جی کہ یہ کارڈ خان صاحب نے کھیلا تو پنڈی اور اسلام آباد میں جو ہے نا وہ بیک فٹ پر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کھلبلی مچی ہوئی ہے. اچھا دوسرا جو سوشل میڈیا پر جو آپ کی ملٹری سے ریلیٹڈ جو مصنوعات ہیں جتنی بھی نا، ان کی بائیکاٹ کی جو مہم چلی ہوئی ہے. اب اس بائیکاٹ کی مہم کے نتیجے میں آپ بلیو کریں کہ یہاں پر جو ان کے داروں کے سربراہ ہیں، انہوں نے میٹنگ بھی کی یار کسی طریقے سے جو ہے نا یہ اس کو ہم نے مینیج رکھنا ہے، اس کو نیچے نہیں گرنے دینا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ لوگ اگر نہیں خریدیں گے تو یہ مینیج کس طرح ہوگا؟ وہ کہیں دس پاسبل کہ آپ اس کو ایک خاص سطح پر اس کو مینٹین رکھیں گے، نہیں ہو سکے گا نا. جب لوگ خریدیں گے نہیں تو وہ آٹومیٹکلی نیچے آئے گا اس کا سیل گراف. کم ہو جاتی ہے نا. تو یہ بات، اور پھر دیکھیں کہ جب یہ مہم چلی تو اس کے بعد فوری طور پر ٹی وی چینلز پہ مختلف جو ترجمان تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنی آ کے باتیں کی وہاں پر، اور کہا کہ ہم تو خریدیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. سر انٹرویو کروا دیا آزاد ڈیجیٹل چینل جو ایسا ہی ہے جی، کالا چینل ہے، اس پہ میجر جنرل کو زائد ہیں، ان کا انٹرویو کروا دیا گیا کہ ہم تو 250 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، شہداء کی فیملیاں چلتی ہیں، شہادت کارڈ بھی آ گیا اور بہت ساری باتیں. اور پھر کہہ دیا گیا کہ جی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اداروں کے خلاف، مطلب یہ اس میں ڈال نہیں. دیکھیں بات بٹی صاحب، یہ جو پروپیگنڈا والی بات ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا چلتا ہے فلانا ہوگا پروپیگنڈا، لیکن کچھ حقائق بھی تو ہے. سر دیکھیں اصل پروپیگنڈا کہاں سے آتا ہے. 1 منٹ. وہ لڑکا، وہ شخص، وہ جو نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر پہ، نماز پڑھ رہا تھا یا ویسے بھی بیٹھا تھا دعا کر رہا تھا، اس کو جب نیچے گرایا گیا، حکومت کے وہ لوگ جن کی پی ٹی وی پہ نوکری ہوئی ہے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک وہ منہ پہ ڈھاٹا باندھ وہ تو اپنا ہی تھا نا یار، شیئر کر دی کہ یہ دیکھو جی یہ تو زندہ ہے، رحیم یوسف زئی کے پتہ نہیں کیا نام. بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو جھوٹ خبر تھی، اور سب نے ایک ہی ٹویٹ کیا، ایک ہی تصویر اور ویڈیو کے ساتھ، اور بعد میں وہ بندہ سامنے آ گیا، پتہ لگا وہ تو. اب مجھے یہ بتائیں جی کہ اگر وہ 1 منٹ کے لیے آپ یہ مان لیں یار وہ بندہ وہی بندہ تھا، تو اس کو وہ منہ اس کا نقاب کیوں پہنایا گیا تھا اسے؟ وہ اگر بات کرتا سامنے آ کر تو بالکل نقاب کے بغیر بات کرتا نا یار. اس بندے کو گراتے ہوئے ہر بندے نے دیکھا ہے، اس کی جو تصویر ہے نا، اس بندے کی فوٹیج جو ہے یا وہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کے لینس میں فٹ ہے یار. تو مڈاسا کیوں اسے مروا کر آپ سامنے لائیں یار؟ متی اللہ جان کے خلاف جو کروایا ٹی وی چینلز پہ ایڈٹ کر کے، مطلب متی اللہ جان صاحب کے خلاف تو آپ نے ایک پوری کمپین چلائی یار. وہ جو چینل ان کا ہے خلافت والوں کا، خلافت کی جو کرنا چاہتے ہیں سونو ٹی وی، وہ پورے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کیا انہوں نے یار، اور پھر اس فوری طور پر ڈیلیٹ بھی کر دیا، ویڈیو بھی ایڈٹ ہوئی بھی ڈرامے کی ویڈیو لگائی. اچھا رائے صاحب لاسٹ پوائنٹ ہے، خان صاحب کہا کہ جی سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر کو محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں. اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں. یہی بات میں جس کی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو ڈالرز کی بڑی شدید ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا میں اس دفعہ ظاہر پڑھے لکھے لوگ، پتہ ہے آپ کو کشمیر کے ماشاءاللہ بڑا وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ایز کمپیئرڈ پاکستان سے بہت زیادہ ہے. تو وہاں پر ہم جب بات کر رہے تھے تو وہ جو آپ نے یہ بات کی نا کہ ترسیلات زر اور یہ وہ سلسلہ سارا، یہ وہ نقطہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے بندوں نے یہ کہا کہ اب دیکھیں پاکستان اور ہندوستان ایک ہی دن بنے. میں ڈالرز کی بات کر رہا ہوں نا. اچھا وہاں پر یہ سول نافرمانی کی بھی بات نہیں چلی تھی جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، ان بندوں سے نا ڈسکشن کر رہا تھا، تو وہ یہ خالی کہہ رہے تھے جی کہ ہمارا ملک اور ہندوستان ایک ہی دن آزاد ہوئے. ان کے پاس 750 کے ریزرو ہے، 750 ارب ریزرو ہے. پاکستان کے پاس صرف 7 ارب بھی نہیں ہے میرے خیال میں. آج 16 ارب کا آیا پرائیویٹ بینکوں کا اور سرکاری کا. 16 چلیں جی یار. اچھا ایک بات اور مجھے وہاں اس دن یار مجھے پتہ چلی اس بات کرتے ہوئے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اس کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے یار وہ پتہ نہیں 80,000 ہے یا 85,000 ہے، 85,000، اور پاکستان کا 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا. وہ مجھے بندہ کہنے لگا کہ یار یہ سارا کچھ سٹے کا، مجھے نہیں پتا کہ سٹے کا یا کس طرح معاملہ ہے. اگر سٹا یار اگر 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا تو اس کے فوائد عوام کے پاس کیوں نہیں آ رہے یار؟ عوام سے تعلق ہی نہیں ہے نا. مطلب یہ بات ہے نا ایک کرنے کی. میں نے اس پر بڑا غور کیا یار کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے مجھے کہ اگر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج آج 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا اس کے شیئرز جو ہے،
تو اس کی ثمرات پاکستان تک کیوں نہیں؟ اگر ملک اتنا ہی خوشحال ہو گیا تو پاکستان تک ثمرات کیوں نہیں آ رہے؟ اپنے عام عوام تک ثمرات کیوں نہیں آ رہے؟ اور ادھر اگر $750 ارب کے اس کے ریزرو ہے ہندوستان کے، پاکستان کے 7 ارب کے ہیں، اور یہ ڈالر کی بڑی آپ کو شدید ضرورت ہے۔ یہ جو خان صاحب نے بات کی نا، یہ وہ کارڈ ہے جو لگ توڑ دے گا آپ جس پنجابی میں کہتے ہیں۔ اچھا خان صاحب نے کہا اگلے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا رائے صاحب ایک دیکھیں، ہمارا جو اس وقت کا ٹیکس کلیکشن کی جو انہوں نے ٹارگیٹ رکھا تھا نا اس سال کا، اس کی پہلی سہ-ماہی میں وہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب سے غالباً وہ نیچے رہ گیا ٹارگیٹ پہلی سہ-ماہی، ٹھیک ہے، جولائی سے آگے آنا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اوپر سے خان صاحب کہہ رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک، یعنی عوام بل شل دینا بند کرے گی، ٹیکسز دینا بند کرے گی، اس سے ٹیکس کلیکشن آپ کی مزید نیچے گرے گی، اور 80% عوام عمران خان کی حامی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی 80% نہیں بھی کرتے بائیکاٹ، تھوڑے بھی کریں سر، ٹیکس کلیکشن آلریڈی جب اگر 100 ارب کم از کم آپ کی زیادہ ہے تو آپ اور نیچے آ گئی، پھر اوپر سے آپ کے جو ڈالرز کا خسارہ ہے، یہ 32 ارب ڈالر باہر سے جو اوورسیز پاکستانی بھیجتا ہے ہر مہینے، رائے صاحب یہ اس سے آپ کے گیپ پورے ہوتے ہیں، مطلب ہر سالانہ، ٹھیک ہے، اس سے گیپ پورا ہوتا ہے آپ کا ٹریڈ کا جو خسارہ۔ اور پھر اوپر سے میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ گر کے آ جاتا ہے 20 ارب ڈالر پہ، 22 پہ، 25 پہ، حکومت کی حماقتوں کا سلسلہ اتنا طویل ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورے ملک میں نیٹ بند کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں یار کہ جو میں نیٹ بند، اچھا آزاد کشمیر میں نیٹ کی تو اس سے بدتر صورتحال ہے یار۔ میں ایک وی لاگ کر کے اس کو میں نے اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، 1 گھنٹہ میں نے وہ فائبر کے پتہ نہیں کیا کون سا لگا ہوا تھا یار، وہ وائی فائی، لیکن اس پر اپلوڈ نہیں ہو سکا۔ وہاں پر اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے آزاد کشمیر میں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی جو یہ کمپنیاں ہیں نا، سیلولر کمپنیاں، جیسے جیز، ٹینا، رانگ وغیرہ، یہ وہاں پر ایک کمپنی کی اجارہ داری ہے، اور وہ ہے ہمارے فوجی بھائیوں کی، اور وہ ہے ایس سی او، اور فوجی بھائی اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، جس طرح ان کا اپنا نظام ہے، طریقہ کار ہے، نہ کوئی وائی فائی کی سہولت ہے، نہ وہاں پر 1 2 4G 5G کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے یار، وہاں G3 چلتی ہے بس۔ اچھا رائے صاحب ایک تو دیکھیں، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر یہ گر کے 32 ارب ڈالر ہے مثال کے طور پہ ابھی، اور میں جو بات کر رہا تھا بھٹی صاحب، اس کی نیٹ بند کیا ہوا۔ اب جو بچے مجھے بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ بچے یار یہاں پر یونیورسٹی میں، بھٹی صاحب میں کئی اسٹوڈنٹس کو، ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کے یہ کالنگ سینٹر میں کام کر کے یار اپنی فیس دیتے ہیں، انہیں ڈالرز آتے ہیں، وہ فری لانسر۔ اگر یہ کام کریں گے آپ تو آپ کہاں سے نیٹ پورے کریں؟ آپ ڈالرز آئیں گے یار۔ لگانے کی وجہ سے، آپ کے یوٹیوب کو بین کرنے کی وجہ سے، آپ کے یوٹیوب جتنے بھی مشہور ویلاگرز ہیں نا، ان کو پابندیاں لگانے کی وجہ سے رائے صاحب ان کے ویوز 50% نیچے آ گئے، ان کا کمایا ہوا ڈالر پاکستانی آ رہا تھا، پاکستان آ رہا تھا نا، یہ حماقتوں کا طویل آلریڈی آدھا ہو گیا، وہ بھی آدھا ہو گیا، آئی ٹی سروسز کا بھی آدھا ہو گیا، اور آپ باتیں کیا کرتے ہیں؟ اچھا اب یہ دیکھیے گا، عمران خان کو یہ کہیں گے یہ غدار ہے، یہ باغی ہے، کیونکہ یہ ملک کی دشمنی کر رہا ہے سول نافرمانی کا کہہ کے، کیونکہ پہلے بھی یہی کہتے ہیں۔ قبلہ واصف علی واصف کا قول ہے جی کہ جس شخص کے، جس ملک کے اندر ماں باپ کی قبر ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا، بس۔ ہاں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہنا ہے رائے صاحب، یہ ان کا طریقہ ہے یار کہنے سے، پہلے بھی کہتے ہیں، لیکن آپ مزید کہیں گے کہ عمران خان باغی ہو گیا، بغاوت کر دی ہے، نئے مقدمے بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، انگریز کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک ہوئی تھی، غاصب جو ہوتا ہے، قبضہ جس نے کیا ہوتا ہے آپ کے حق پہ، تو اس کے خلاف آپ کے پاس آپ مسلح نہیں ہیں، نہتے ہیں، تو پھر یہ احتجاج کر سکتے ہیں نا آپ کے سول نافرمانی کی تحریک، یہی کیا تھا برصغیر میں انگریز کے خلاف۔ اب یہاں پہ عمران خان نے ان کو 10 مہینے کا ٹائم دیا، 8 فروری سے لے کے، لیکن اب آ کے اس نے سول نافرمانی کی بات کی ہے۔ میں آج آپ کو ایسا پریڈکشن کر رہا ہوں، عمران خان کو یہ غدار کہیں گے، باغی کہیں گے، اور اس کے اوپر ہو سکتا ہے پرچے بھی ڈال دیں آرٹیکل 6 کے، یہ بغاوت کر رہا ہے، ملک کو تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہے، سول نافرمانی کیا ہے کہ معیشت کو تباہ و برباد۔ اس کے پاس اپنے مطالبات منوانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں چپ کر دے 3 سال کے لیے، بعد میں مان لیں گے، یہ کہتے ہیں نا۔ اب دیکھیں انہوں نے خط لکھنے کی بات کی تھی، آپ اس کے بندے اسے کارکنوں کو ماریں نہیں، وہ کہتے ہیں برداشت کریں، ہم جو بھی کریں ہمارے، اچھا ہمارے بارتے جائے تھے، وہ کہتے ہیں گھر بیٹھ کے چپ کر کے برداشت کرو، 2-3 سال چپ رہو، اس کے بعد وہ قتیل شفائی کا شعر ہے نا، اس سے منافق کوئی نہیں، پتہ نہیں کس طرح ظلم تو سہتا ہے، بغاوت ظلم تو سہتا ہے۔ اچھا IMF کو خط لکھنے کی بات ہوئی تھی عمران خان کو، انہوں نے باغی غدار کا پرچے دینے کی باتیں ہوئی تھی، اور اس طرح جب انٹرنیشنلی وہ کانگریس کا معاملہ آیا، کوئی اور معاملہ آیا، تو یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو میں پریڈکشن کر رہا ہوں آج کو، تاکہ ریکارڈ پہ رہے، یہ آپ بھی سن رہے ہیں، ریکارڈ پہ رہے، یہ عمران خان کے ساتھ یہی کریں گے، حالانکہ یہ بالکل لیگل رائٹ ہے، انسانی حق ہے نا آپ کا۔ دیکھیں آپ کے ساتھ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، آپ کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی، آپ پہ قبضہ کر لیا کسی نے، تو آپ یہی بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں نا خالی ہاتھ، آپ نے بندوق تو نہیں اٹھائی ہوئی کہ اٹھ کے آپ لڑنا شروع ہو جائیں، تو لڑ بھی نہیں سکتے، عوام کے ساتھ کیا ہوا 26 کو آپ کو پتہ ہے۔
تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جی. عمران خان کے اس کارڈ نے لک توڑ کے رکھ دیا. اس وقت پنڈی اسلام آباد میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. ایک تو ملٹری کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی تھی, اس سے بڑی پریشانی ہے ہر جگہ پہ, اور وہ فتوے لگ رہے ہیں کہ جناب شہیدوں کا نقصان کر رہے وغیرہ وغیرہ. اوپر سے عمران خان نے یہ کہہ دیا اور اس نے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 14 دسمبر ڈیڈ لائن آ گئی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہے نا بہت جلدی سے کروٹ لے کے رائے صاحب, چاہے ادھر کو لیں یا ادھر کو, یہ بھی آنے والے وقت میں پتہ لگے گا جس بھی طرف, لیکن اب بہت جلدی چیزیں بدلیں گی. اور اب دیکھیے گا نون لیگ کی قربانی تو طے ہو چکی ہے, وہ انشاءاللہ ہم ایک اور ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. باقی اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ اگلے 7-8 دن بہت انپورٹنٹ ہے. آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.